सामीन आदाब व तस्लीमात। शोबे अरबी फ़ारसी और उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम उर्दू के तलबा के साथ साथ दीगर हिंदुस्तानी ज़ुबानों के तलबा के लिए भी ये जो स्किल बेस्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम का इनाकाद पिछले महीने हमने इसका इफ्तिताह किया था। इस सिलसिले से के मुख्तलिफ लेक्चर्स पहले हो चुके हैं, तकरीबन लेक्चर्स हो चुके हैं। उर्दू सहाफ़त के जदीद तरीक़ेकार हमने इस इंटर्नशिप का थीम रखा था। तो इस उर्दू सहाफ़त के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं को लेकर अब तक बहुत सारे लेक्चर्स हमने माहिरीन से सुन चुके हैं। हमारे तलबा बहुत इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। यहाँ पर शोबे उर्दू के तलबा के अलावा शोबे इस्लामियात और संस्कृत और दीगर हिंदुस्तानी ज़ुबानों के तलबा भी शरीक हैं इसमें। आज हमने जिस मेहमान को मदऊ किया है इस प्रोग्राम के लिए, शोबे उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से ताल्लुक़ है आपका, जनाब डॉक्टर जावेद हसन साहब। एक जवासाल कलमकार हैं, अच्छे मुदर्रिस हैं, मुहक़्क़िक़ व नक़्क़ाद की हैसियत से भी आपने अपने आप को उर्दू दुनिया में रोशनास कराया है। जनाब जावेद हसन साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया से पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी की आला डिग्रियां आपने हासिल की। आप उर्दू अदब के साथ साथ उर्दू मास मीडिया में भी आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी आपने हासिल किया है। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली की जानिब से चलाने वाले कोर्सेज के हवाले से आपने सर्टिफिकेट इन अरबिक भी आपने हासिल की है। एडवांस डिप्लोमा भी आपने उसी में हासिल किया है। उसी के साथ साथ फ़ारसी ज़ुबान में भी आपको महारत है, आपने फ़ारसी से भी डिप्लोमा जामिया मिलिया से ही किया हुआ। तर्जुमे में भी आपको बला की महारत है, आपने तर्जुमे के डिप्लोमा भी जामिया मिलिया से हासिल किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो नई दिल्ली की मायानाज़ यूनिवर्सिटी है, उर्दू के हवाले से जब भी बात आती है तो जामिया मिलिया इस्लामिया हमारे सामने उभर कर आता है। जामिया मिलिया और तमिलनाडु से बहुत सारे रूहानी रवाबित भी हैं। एक दौर था जब जामिया मिलिया अपने खस्ता हालात में थी, तो उस दौर में जमाल मोहम्मद जो मद्रास के एक ताजिर थे, उनसे माली माविनत के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ मद्रास आए हुए थे डॉक्टर अजमल खान के कहने पर, लेकिन डॉक्टर अजमल खान उसमें बाद में जुड़ नहीं सके। एक रेल हादसे में उनका रेल के सफ़र में ही उनका इंतकाल हो चुका था। लेकिन यहाँ पर मद्रास में जमाल मोहम्मद और डॉक्टर अब्दुल हक करनूली, इन दोनों ने यहाँ से एक खतीर रकम जामिया मिलिया की निशात सानिया के लिए भेजा हुआ था। ये सब तारीखें इंशाई अब्दुल हक किताब में हमको मिलेंगी, आप पढ़ेंगे। वो जामिया मिलिया इस्लामिया आज हम देख रहे हैं नई दिल्ली में एक ऐसी शानदार मिसाल कायम रखी है। यहाँ की तालीमी फ़ज़ा और यहाँ के शोबे इजाद और ये जामिया की जो कारकर्दगी है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया आज 100 साला तक़रीबात मना रहा है। उस जामिया मिलिया के शोबे उर्दू में जनाब डॉक्टर जावेद हसन साहब कॉन्ट्रैक्चुअल के तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से तदरीसी और तहक़ीक़ी खिदमात भी अंजाम देते आ रहे हैं। आपने यूजीसी एक मेजर प्रोजेक्ट में भी आपने बहैसियत प्रोजेक्ट फेलो से आपने काम किया हुआ है। मोहम्मद हुसैन की ड्रामा निगारी एक मुताला, उर्दू ड्रामे की तनकीद, ये आपकी तसानीफ़ हैं। रंग बिरंगे फूल आपकी मुरतब करदा किताब है। इसके अलावा आपके मुख्तलिफ मज़ामीन उर्दू दुनिया, नई दिल्ली, किताब नुमा और मिल्ली इत्तेहाद वगैरह मुख्तलिफ मौखर जराइद व रसाइल के ज़ीनत बन चुके हैं। आपको मुख्तलिफ अंजुमनें और इदारों ने भी एजाज़ात से भी नवाजा है। तहज़ीब के आप मुदीर हैं और हम सुखन के मुदीर की हैसियत से भी आप
خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں اور بزم جامعہ کے آپ جنرل سیکریٹری بھی ہیں. دلی اور اس کے مضافات میں ڈرامے اسٹیج کرنے، اسٹریٹ پلیس کو اسٹیج کرنے، یہاں تک کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی آپ نے مختلف عنوان پر ڈرامے اور اسٹریٹ پلے آپ نے منعقد کیے ہیں، اسٹیج کیے ہوئے ہیں. ڈاکٹر جاوید حسن صاحب نے اپنے آپ کو اردو سے اس طرح سے جوڑ رکھا ہے کہ آپ ایک انسپائریشن ہیں اردو کے نئی نسل کے لیے. ہماری دعوت پر آپ لبیک کہیں، ہمارے طلباء کے سامنے گفتگو کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں. چونکہ آج چھٹی کا دن ہے، ہمارے طلباء بھی پرسوں ہی اپنے اپنے وطن پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر لاک ڈاؤن کے حالات کے پیش نظر. لیکن یہ پروگرام سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے اس میں کہیں چوک نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے اس کو آج بھی ایک پروگرام یہاں پہ ترتیب دے دیا ہے. ہمارے طلبہ ابھی گھر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر جاوید حسن صاحب کو سننے کے لیے منتظر ہیں. پورے طلبہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جڑ چکے ہیں اور بعض طلبہ ابھی جڑنے والے ہیں، وہ ابھی جڑ جائیں گے. آج ہمارے اس سلسلے کی لیکچر کی کڑی جو جاوید حسن صاحب اس پہلو پر گفتگو کریں گے کہ پریس بحیثیت عوامی ذرائع ترسیل، نئی پریس ایز اے میڈیم آف ماس کمیونیکیشن کے عنوان کے تحت ہمارے طلباء سے گفتگو کے لیے حاضر ہیں. میں جناب ڈاکٹر جاوید حسن صاحب کو شعبہ عربی فارسی اردو کی جانب سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً کہتے ہوئے گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر جاوید حسن صاحب سے کہ آپ اپنے موضوع کا آغاز کریں، اپنے گفتگو کا آغاز کریں. میں اپنے طلباء سے، اپنے شرکاء سے گزارش کروں گا کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ ڈاکٹر جاوید حسن صاحب کو سنیے گا. جو بھی گفتگو ہوتی ہے اس کے پس منظر میں یا اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو آپ سوال قائم کر سکتے ہیں. لیکچر کے آخر میں آپ ہمارے مہمان سے سوال کیجیے گا، یقیناً ہمارے مہمان آپ کو مطمئن بخش جواب دیں گے. اور اسی امید کے ساتھ اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر جاوید حسن صاحب سے کہ آپ بہت شکریہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب، جزاک اللہ. اور اس قدر طویل یعنی تمہیدی گفتگو آپ نے کی اور اتنا مفصل تعارف، اس کی گنجائش اور ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کی محبت ہے اور وہ سب یعنی ظاہر ہے اس سے یعنی طالب علمی کے زمانے میں جو ایک انسلاک رہا اور یعنی جس میگزین کا آپ نے یعنی ذکر کیا، تو بہرحال آپ نے غالباً اس بایو ڈاٹا سے دیکھا ہوگا اور وہ سب سرگرمیاں تھیں جب ایز اے اسٹوڈنٹ ہم وابستہ تھے. تو آپ کا بے حد شکریہ، میں شکر گزار ہوں شعبہ عربی و فارسی اپنے پروگرام میں اور اس منظم پروگرام میں اور اس یعنی ایک یعنی جس میں طلباء سے ہمیں ایک گفتگو کا اور انٹریکشن کا ایک موقع عنایت کیا آن لائن. میں اس کے لیے صمیم قلب سے یعنی تمام حل و عقد کا، خاص طور سے ڈاکٹر امان اللہ صاحب جو اس کے یعنی کنوینر بھی ہیں، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اجازت ہے؟ ہاں جی بالکل ڈاکٹر صاحب، جی جاری رکھیے ڈاکٹر صاحب. آواز تو جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. عزیزان گرامی قدر، دو حصے ہیں اس لیکچر کے. ظاہر ہے کہ ابھی بتایا امان اللہ صاحب نے کہ پریس بحیثیت عوامی ذرائع ترسیل، یعنی پریس ایز اے ماس کمیونیکیشن. اور ماس کمیونیکیشن کے لیے ظاہر ہے کہ ابلاغ عامہ، ترسیل عامہ وغیرہ جو اصطلاحات ہیں آپ واقف ہیں، اور ہندی میں جن سنچار. تو تلاش و جستجو جو ہے وہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. ابتدا سے ہی انسان آس پاس کے بدلتے ہوئے حالات اور کائنات کے رموز و اسرار سے واقف ہونے اور اسے اجاگر کرنے کی
کوشش کرتا رہا ہے ابتدائے تمدن سے ہی. اور یہ ایک پورا لیکچر نہیں امان اللہ صاحب، میں وضاحت کر دوں کہ اس موضوع پر کچھ پوائنٹس میں نے طلبہ کے لیے خاص طور سے، اور اس کو میں یہاں پیش کروں گا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آخر میں پھر یعنی اگر کوئی سوالات ہوں گے طلبہ کے تو میں کوشش کروں گا اس کو جواب دینے. تو اسے اجاگر کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. ابتدائے تمدن سے ہی اس کے اندر احساس تجسس نے شدت اختیار کی. پھر سماجی ضرورتوں یعنی سوشل نیڈز کے نے اسے ایک دوسرے سے واقف ہونے اور مختلف مقامات کے حالات و واقعات سے باخبر رہنے، اویئر رہنے پر مجبور کیا. پھر رفتہ رفتہ ود دا پیسج آف ٹائم اس نے معاشرے کے مختلف طبقات سے باخبر رہنے کی شکلیں پیدا کرنا شروع کی. علوم و فنون کی ترقی اور نت نئے ایجادات و اختراعات نے ایک نئی دنیا آباد کی. غور و فکر کے اسباب بڑھے، افکار و خیالات میں پختگی آئی. پھر ریسرچ نے اور تحقیق نے جو نئی صورتیں پیدا کی اور جو نئے حالات ہمارے سامنے آئے، تو جاننے اور حاصل کرنے اور سننے کے ساتھ یہ جو شوق تجسس ہے وہ بڑھتا رہا. اور اس کی وجہ سے ہی ترسیل و ابلاغ اور نشر و اشاعت کے وسائل سامنے آئے. تو وہ علوم و فنون جنہوں نے انسانی معاشرے کی بتدریج ترقی اور اس کے عروج میں جو ایک کہنا چاہیے کہ ریمارکیبل رول پلے کیا، ایک نمایاں یعنی کردار ادا کیا، اور انسان کو انسان سے قریب کرنے کی جو کوششیں کی اور فکر میں جو وسعت عطا کر دیں اور خیالات و نظریات کی ترسیل، تشریح و توضیح اور ان کی نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا. ان میں ظاہر ہے کہ اخبار نویسی یا پریس بھی ایک ہے. اب آئیے یعنی پریس کی جو تاریخ ہے، اخبار کی جو تاریخ ہے، کہ ظاہر ہے کہ دیگر جو ایجادات ہیں اس کی طرح سے یہ بھی بہت پرانی ایجاد ہے. اور اس سلسلے میں محمد عتیق صدیقی نے ان کی کتاب ہے ہندوستانی اخبار نویسی، اس میں لکھا ہے، اس کا ایک کوٹ میں دہراتا ہوں. حضرت مسیح سے کوئی 751 برس پہلے رومن راج میں روزانہ ایک قلمی خبرنامہ جاری کیا جاتا تھا جس میں سرکاری اطلاعیں، نیز میدان جنگ کی خبریں بھی ہوتی تھیں. اس قلمی خبرنامے کو ایکٹا ڈیورنا کہتے تھے. یہ لاطینی لفظ ہے جو ایکٹا اور ڈیورنا ہے. ایکٹا کے معنی ہے کارروائی اور ڈیورنا کے معنی ہے روزانہ، انکوٹ. تو ہم دیکھتے ہیں اور جو کتابیں اس موضوع پر یعنی اویلیبل ہیں ان میں یہ ہے کہ قدیم زمانے میں بھی خبر رسانی کا باقاعدہ نظام تھا. یعنی ظاہر ہے کہ گاؤں سے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں خبریں منتقل ہوتی تھیں، ہے نا، یا راجا تک جو پہنچتی تھیں. تو یعنی ایک سادہ نظام ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو اس یعنی زمانے کی جو سوشل نیڈ ہے ان کے تحت وہ رہا ہوگا. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ سمجھے کہ اس زمانے میں اگر کسی جگہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے نا، تو یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے یعنی کچھ عرصے کے بعد جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تو سادھوؤں اور فقیروں اور تاجروں کی زبان سے یعنی دوسری جگہ کے لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم ہوتا تھا. پھر قاصد یا ہرکارے بھیجنے کی مثالیں ہمارے یہاں ملتی ہیں اور جس کا مفصل ذکر ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد کتبوں اور پتھر کے ستونوں پر جو کندہ عبارتوں سے بہت کچھ یعنی اس زمانے کا حال معلوم ہوتا ہے. پھر آگے چل کر انہی یعنی اس نے جو تانبے کی چادروں نے اس کی جگہ لے لی بعد میں. تو تہذیب کے ابتدائی زمانے میں جبکہ معاشرہ حاکم اور محکوم میں تقسیم ہو گیا تھا، یعنی حکومت کے ضابطے مقرر جب ہوئے اور جب انسان حاکم اور محکوم کے زمروں میں بٹ گیا، اس وقت یعنی حاکم طبقے کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ بھائی اپنا اقتدار کیسے قائم رکھا جائے، اس کی یعنی توسیع کس طرح سے ہو.
تو اس کے لیے ان کو یعنی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ باخبر رہیں، اویئر رہیں۔ تو انہوں نے یعنی خبروں کے لیے جو ذرائع اپنائے اس کی انسانی شکلیں ہیں، یعنی مخبر اور جاسوس اور ہرکارے، بعد میں خفیہ نویس اور وقایع نگار وغیرہ کہلائے، اور جس کا مفصل ذکر یعنی ملتا ہے۔ تو ہمارے ملک ہندوستان میں یعنی اشوک کے عہد میں جو خبریں یعنی ایک پورا نظام تھا، یعنی اشوک کے عہد میں ہم دیکھیں کہ خبر حاصل کرنے کا ایک پورا نظام تھا، اور باقی یعنی یہی ذرائع تھے اس دور کی تاریخ میں۔ یعنی پھر ڈاک کے انتظام کا پتہ چلتا ہے، اور وہ اس سلسلے کی یعنی خبر رسانی کے سلسلے کی جو ہے ایک اہم کڑی کے طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیر شاہ سوری کے عہد میں یعنی جو خبر رسانی اور ڈاک کا ایک یعنی بے مثال نظام قائم تھا، یعنی جس کی نظیر نہیں ملتی کہا جاتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ ہندوستان میں بادشاہوں نے خبر رسانی کی اہمیت کو کس حد تک یعنی محسوس کر لیا تھا، اس کی اہمیت کو اور اس کی افیکٹونیس کو کہنا چاہیے، کہ ہر ضلع میں ایک یعنی اخبار نویس ضرور ہوتا تھا، اور جس کا کام تھا کہ وہ اپنے علاقے کی یعنی خبروں کو بادشاہ کے پاس اور یعنی امراء اور وزراء کے پاس وہ بھیجتا تھا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغلوں کے زمانے میں یعنی اخبار نویسی اور وقایع نگاری نے بہت ایک خاص قسم سے یعنی ڈیولپ شکل میں، اور ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ترقی یافتہ شکل میں ہمیں نظر آتی ہے، اور جس کے بارے میں یعنی آئین اکبری میں جو کچھ تفصیل ملتی ہے ابوالفضل پہ، وہ اس سے قطع نظر یعنی ایک کتاب ان کی ہے جس کا ذکر یہاں موجود ہے کہ مغل ایڈمنسٹریشن نام کی کتاب ہے، اور اس میں ہے کہ مرکزی حکومت یعنی مغلوں کے عہد میں کس طرح سے جن ذرائع سے خبریں ملتی تھیں اس کو بیسیکلی یعنی مغل ایڈمنسٹریشن نام کی جو کتاب ہے اس میں 4 وہ ذرائع بتاتے ہیں، اور وہ ہے وقایع نگاری، سوانح نگاری، خبر نویس، ہرکارے۔ تو ہرکارے کے علاوہ یہ تینوں جو تھے یعنی یہ خبریں لکھ کر بھیجتے تھے، اور ہرکارہ یعنی زبانی پیغام پہنچانے کا کام کرتے۔ ہرکارہ زبانی پیغام اور زبانی خبریں سناتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ وہاں یہ بھی تفصیل ہمیں مل جاتی ہے کہ میدان جنگ میں ظاہر ہے کہ ایک وقایع نویس ہوتا تھا باضابطے، جو کہ پوری تفصیل لکھ کر یعنی ایک رپورٹ کی شکل میں وہ بادشاہ کو بعد میں پیش کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مغلوں کے عہد میں یعنی اخبار نویسی نے بہت ترقی کی، بہت، اور ایک خاص اہمیت حاصل ہو گئی اس عہد میں، اور بلکہ یہ ہوا کہ شاہی محل کے لیے روزانہ ایک قلمی نسخہ یعنی ایک قلمی اخبار لکھا یعنی تیار کر کے، اور اس کی کئی نقلیں کی جاتی تھیں، اور اس کو دور دراز کے امراء اور حکام کو پہنچایا جاتا تھا۔ تو آپ اچھا اس طرح کے جو قلمی نسخے ہیں، بہت دلچسپ یہ ہے کہ وہ آج بھی موجود ہیں، اور وہ یعنی لندن کی جو رائل ایشیاٹک لائبریری ہے اس میں کئی نسخے ابھی بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ موجود ہیں۔ آئیے اب جدید اخبار نویسی کی تاریخ کی طرف آتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ 1566 عیسوی سے شروع ہوتی ہے یہ، اور یعنی اس وقت سے جب یہ طریقہ ایجاد کیا گیا کہ ایک شخص عام شاہراہ پر کھڑے ہو کر اور بلند آواز سے یعنی عوامی دلچسپی کی خبریں یعنی ایک قلمی مسودے سے پڑھ کر سناتا تھا، اور جو کہ حکومت کی نگرانی میں تیار کیا گیا ہوتا تھا، اور مرتب کر کے یعنی وہ لوگوں کو خبریں سناتے تھے، اور اس کے بدلے جو اس وقت جو رائج رہا ہوگا سکہ راج الوقت وہ وصول کیا جاتا تھا۔ تو یہیں سے جو ہے گزٹ کا لفظ ایجاد ہوا، جو بعد میں یعنی اخبار کے لیے اور یعنی اس کے معنی میں ہم یعنی متبادل کے طور پر گزٹ جو ہے اخبار کے معنوں میں یعنی بولا اور لکھا جانے لگا۔ اس تجربے کے بعد
یعنی یورپ کے دیگر ممالک میں بھی یعنی خبرناموں کا ایک رواج ہوا، اور اس یعنی رواج کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 16ویں صدی کے انگلستان میں بلکہ ایک باضابطہ یہ دستور ہو گیا کہ جب کوئی یعنی اہم واقعہ پیش ہوتا، کوئی بھی یعنی انسیڈنٹ پیش آتا، اور جس کا ایک سوشل کنسرن بھی ہوتا، ایک یعنی سماجی تعلق ہوتا تھا، تو اس کو یعنی حکومت اس وقت کی ایک خبر نامہ جاری کرتی اور اس کو یعنی نیوز شیٹ کہتے تھے، ہے نا، جو قلمی ہوتا تھا، معلوم ہی ہے۔ تو مشینی عہد میں پہنچنے پر جب طرح طرح کی ایجادات ہوئی، ہے نا، نت نئے ایجادات نے جب انسان یعنی یہ ہوا کہ مہذب اور باخبر معاشرے میں یعنی رہنے کی جس سے تحریک ملی، تو اب وہ یعنی مشینوں کے ساتھ ساتھ یعنی چھپائی کی مشین بھی بنی۔ تو ہم اس کی تاریخ پہ جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو ریمارکیبل ہے، یعنی ظاہر ہے کہ بہت مفصل تاریخ ہے، اور لینڈ مارک کے طور پر دیکھیے آپ کہ جدید تحقیق کے مطابق جو 6 صدی کے آخری دنوں میں یعنی چین میں چھپائی شروع ہو گئی، جو یعنی لکڑی کے بلاک کے ذریعے سے یعنی شروع ہوئی تھی۔ پھر 12ویں صدی میں یہ فن یورپ پہنچا، لیکن اس کا استعمال اس طرح سے یعنی مؤثر ڈھنگ سے نہیں تھا، ایک کہنا چاہیے کہ آرائشی طور پر اس کا استعمال یورپ میں اس وقت تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مطبوعہ خبر نامے جو ہیں اس کی شروعات پر آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ جب الگ الگ حرفوں کے ٹائپ ایجاد ہوئے تو اس نے یعنی یادداشتوں کو اور جو تحریریں ہیں اس کو یعنی محفوظ رکھنے کا ایک یعنی سلیقہ سکھایا۔ تو اسی وجہ سے یعنی ابتدا میں مذہبی کتابوں کی جو اشاعت ہے اور اس کی پوری جو تاریخ ہے وہ سب پیش نظر ہے ہمارے۔ اور 1609 میں یعنی جو جرمنی سے شائع ہونے والا جو مطبوعہ خبر نامہ ہے، تو اس سے یعنی پرنٹڈ اور مطبوعہ جو خبر نامہ ہے اس سے پریس کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے اب یہ پریس کیا ہے، ظاہر ہے بہت ہی وسیع اس کے معنی، اور ذہن میں بعد آگے چل کے شاید وہ ذکر بھی آئے۔ تو پریس یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ عام انسانی زندگی کے جو ہم واقعات ہیں یا مختلف قسم کی اطلاعات ہیں، اور اس کی نوعیت الگ الگ ہیں، تجارتی ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، ان سب سے متعلق جو یعنی باتیں ہیں، اور اس کی ترتیب و تزئین کر کے ان سب کو پھر عوام کے سامنے یعنی ترسیل کی خاطر جب سب یکجا کر کے اکٹھا کر کے یعنی شائع کیا جاتا ہے، تو وہ ایک پریس ہے نا، اس کو پریس کہتے ہیں۔ تو یہاں اخبار، رسائل و جرائد، یعنی ظاہر ہے کہ جن کی مدت اشاعت میں فرق ہوتا ہے، آگے اس کا ذکر آئے گا ضمناً، تو یہ سب پریس کے ضمن میں آتے ہیں، اور یہ عوامی ترسیل کا ایک بہت مؤثر اور اہم ذریعہ رہا ہے، جس نے وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ کے ساتھ ساتھ یعنی ترقی کرتے ہوئے یعنی کنسسٹنٹلی مرحلہ وار طریقے سے اس نے یعنی ایک طرح سے خود کو سماج کا ایک ضروری حصہ بنا لیا ہے نا، ایک ابھن انگ کہہ لیجئے، کہ ایک یعنی ایک جزوی کیا کہتے ہیں، امان اللہ صاحب موجود شاید نہیں ہے، بہرحال تو اس نے ایک ضروری حصہ بنا لیا کہنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی ہاں جی ڈاکٹر صاحب موجود ہوں، جی فرمائیے۔ جی نہیں، جزو لا ینفق کہتے ہیں نا، جی 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 بالکل بالکل جی جی بہت شکریہ۔ تو اس نے بنا لیا، اور اس کے جو یعنی بیشتر ممالک میں اور ہندوستان بشمول ہم دیکھتے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ جس کو فورتھ پلر اور چوتھا ستون، اب یہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے کہ وہ فورتھ پلر کتنا یعنی جس میں کتنی خامیاں آ گئی ہیں، کتنی یعنی اس میں جو ڈیگریڈیشن آ گیا ہے، اور جو ظاہر ہے آپ کے ذہنوں میں آج کل یہ سوالات ہوں گے ہی، اور کل کے لیکچر میں بھی جس طرح سے آپ لوگوں نے سنا اور سوالات کیے تو اندازہ ہے کہ آپ لوگ باخبر ہیں، اویئر ہیں، چیزوں پر نظر ہے۔ تو بہرحال میں یعنی اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اب دیکھیے کہ ہندوستان میں پریس ہے نا، ایک تو یعنی ظاہر ہے کہ ایک عالمی ایک منظر نامہ اور یعنی ورلڈ ہسٹری ہے، اور پھر انڈین ہسٹری،
تو یہ آپ کے ذہن میں ہے. تو ہندوستان میں جب پریس کی بات کرتے ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ کلکتہ سے اس کا آغاز ہوا ہے نا. یعنی 1780 میں یہ ہکس گزٹ کا، یعنی اس ہکیز گزٹ یا ہکس HICKS ہے، ہکیز ہکس اس کے نام سے ہے ان کا پہلا شو. اس کی تفصیل آپ دیکھیں گے تو آپ کو یعنی اویلیبل ہے، کئی اوتھینٹک سائٹس پہ آپ جائیں گے تو اس کے بارے میں مفصل جانکاری آپ کو مل سکتی ہے کہ ہکس گزٹ جو تھا وہ کیا تھا. تو وہ پہلا شمارہ ہے جو سامنے آیا. اور پھر یعنی 1609 میں یعنی جرمنی میں جو پہلا مطبوع اخبار ہے ابھی جس کا ذکر ہوا تھوڑی دیر پہلے، تو اس کے یعنی زمانی فاصلہ دیکھیے کہ 2.25 صدی بعد یعنی اس کی ابتدا ہوتی ہے. اور اس پریس کے بارے میں یعنی اردو پریس جو گفتگو کا موضوع ہے کہ ہندوستان میں اردو پریس کو دیکھتے ہیں تو انگریزی کے بعد اردو پریس کی تاریخ سب سے پرانی ہے نا. یعنی 1822 میں کلکتے سے جو اردو کا پہلا اخبار ظاہر ہے جامع جہاں نما آپ سب کے علم میں ہے، اور اس کی پوری تاریخ سے ہم واقف ہیں. کتنی بہت ساری کتابیں اس موضوع پر یعنی ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ اردو پریس جو ہے اس نے کتنے اور یعنی نشیب و فراز دیکھے، کتنے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے. اور یعنی جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس پر کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور اس سلسلے میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے ابھی حال ہی میں یعنی 4 والیوم میں الگ الگ کتابیں نکالی ہیں جس پر پوری مفصل یعنی اس کا ذکر ہے. تو وہ ظاہر ہے آپ سب کے علم میں ہے، سامنے ہے. تو اور ہم تو اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ اردو پریس کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہنگامہ خیز رہی ہے. یعنی جو جس میں 1857 سے لے کر اور کہنا چاہیے کہ 1935 تک تقریباً جو ہمیں ذکر ملتا ہے کتابوں میں کہ ملک گیر پیمانے پر جو آزادی اور قومی اتحاد کی جو جدوجہد ہے، جو اسٹرگل اور سنگھرش ہے، وہ کہنا چاہیے کہ وہ اس اردو پریس کی سنہری تاریخ ہے. اور جو کتابوں میں بکھری پڑی ہے تاریخی طور پر اس کی یعنی کہ کس طرح سے بڑھ چڑھ کر جنگ آزادی میں اردو پریس نے اپنا یعنی ایک ریمارکیبل رول کہنا چاہیے کہ پلے کیا ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے سب واقف ہیں کہ جو مولوی محمد باقر تھے دہلی اردو اخبار کے جو پہلے مدیر، ظاہر ہے کہ جنگ آزادی میں یعنی شہید ہونے والے وہ پہلے صحافی کے طور پر جانے جاتے ہیں. اور تو یعنی اب آپ دیکھیے کہ وہ ہوتا ہے. پھر جو مولانا ابوالکلام آزاد یعنی انہوں نے جو قومی حمیت بیدار کی اسی پریس کے ذریعے سے، اور وہ سب اس کی بھی ایک تاریخ ہے، زرین تاریخ ہے تمام. یعنی وہ ہماری نظر میں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے حمیت یعنی بیدار کرنے کی کوشش کی اور آزادی کے لیے ایک طرح سے ذہن سازی کی. پھر اسی تسلسل میں ہم مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی یعنی مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر کے نام ظاہر ہے نمایاں، یا دیگر جو یعنی رہنما رہے. تو انہوں نے اسی پریس کو اسی کے ذریعے سے اپنے پیغام کو عام کیا، یعنی اپنے مشن کو جاری رکھا، اور اس کو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ انہوں نے تکمیل تک بھی پہنچایا. اور تو اردو پریس سے متعلق افراد و قائدین نے جو مشقتیں اٹھائیں، جو کچھ یعنی آپ دیکھیے نا کہ پوری تاریخ کیسی ہے کہ قید و بند کی صحبتیں یعنی اٹھانا پڑی ہے نا، اور بلکہ پریس ضبط ہوئے. تو ان سب کے باوجود کہنا چاہیے کہ تمام نامساعد جو حالات ہیں اس کے باوجود اردو پریس یعنی مسلسل حالات کا مقابلہ کرتا رہا. اور اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ یہی یعنی یہ ایک سب سے یعنی ایک بڑا پریس سمجھیے کہ اس زمانے میں تھا. یعنی اس لیے کہ ظاہر ہے ہندی اخبار اس وقت اس کی اشاعت جو ہے برائے نام تھی، اور جو انگریزی اخبارات تھے وہ تو ظاہر ہے حکمراں جماعت کے حامی تھے. پھر یہ کہ جو یعنی مقامی زبانوں میں جو کچھ اخبارات نکل رہے تھے اس زمانے میں، تو وہ یعنی اس کا اس طرح سے اثر نہیں تھا، اتنا افیکٹو نہیں تھے وہ، یا یہ کہ ملکی سطح پر یا
नेशनल लेवल पे जो कोई एक बड़ा रोल प्ले कर सकते, उसमें वो एक तरह से यानी सक्षम नहीं थे कहना चाहिए। तो इस तरह से उर्दू प्रेस ने, हम जानते हैं कि साम्राज्य का डटकर मुकाबला किया, और जाहिर है कि जिसने मुल्क की आज़ादी में जिसने यानी बेमिसाल और तारीखी किरदार अदा किया है, ये एक यानी एक हकीकत है, और इससे मुताल्लिक यानी तफसीलात मौजूद हैं जो हम सब के लिए जाहिर है कि बाइस फ़ख्र है और होना भी चाहिए। ये अलग एक जाहिर है कि बहस का मौजू है कि आज वो किस तरह से उसका मतलब मौजूदा तनाजुर में क्या वो अपने माजी से कुछ अखबार, अब वो सब अलग डायमेंशन है, गुफ्तगू दूसरी तरफ जाहिर है कि वो। तो इसलिए अब आइए यानी उस दौर में उर्दू प्रेस को यानी सबसे मौसर यानी जरिया तरसील और इब्लाग समझा गया, एक तरह से समझिए। तो अब ये बात तो आपके जहन में है कि जो अखबार या खबरनामा है, प्रेस, जो इत्तलात की फ्राहमी और राय आम्मा की तरबियत और तश्कील से मुताल्लिक उमूर तरसील का नाम है, बिल्कुल, और जिसकी यानी नशर व इशाअत के लिए तहरीर, तस्वीर या आवाज़ किसी भी जरिए का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। यानी मीडियम के एतबार से इसको मैं इस तरह से ये करना चाहूँ, पेश करना चाहता हूँ आपके सामने कि मीडियम के एतबार से इसकी 3 किस्में हैं। जाहिर है जिसको आप यानी अगर ये करें तो एक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस तरह से, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 हिस्से, लेकिन मैं इसको ब्रीफ कर रहा हूँ कि एक तो यानी जो प्रेस है वो मतबूआती है, जिसमें अखबार और रसायल ये बिल्कुल ये रखते हैं। फिर रेडियाई और यानी जिसमें यानी समी और समी व बसरी, रेडियो और टेलीविज़न आप कह सकते हैं ये आमतौर पर। तो इन तीनों मीडियम की अपनी अपनी ज़ाहिर इनफरादियत है और इनका अपना अख्तिसास है, ये हमारे जहन में है ना। बाज़ दफ़ा यानी एक दूसरे पर यानी फौकियत भी है कई मामलों में, लेकिन जाहिर है कि वो भी एक गुफ्तगू का एक अलग नहज है। तो पेशकश और अफकार व नज़रियात और मौज़ूआत की बुनियाद पर अगर हम इसको देखें, यानी जो मेरा यानी मौजू है कि प्रेस की 2 वाज़ह शक्लें हैं, है ना, यानी एक अखबार और रसायल। तो मैं डॉक्टर साहब ये चाहता हूँ मौजू के पेश नज़र सिर्फ अखबार रसायल के बारे में गुफ्तगू मकसूद है यहाँ, उसमें भी यानी अखबारात तक ही मैं अपनी गुफ्तगू को महदूद रखना चाहूँगा। यानी रसायल पर जाएंगे तो फिर और तफसील यानी वो हो जाएगा, और कंक्लूड करना शायद ये इस वक्त जी जी नहीं हो, और ये एक इंटरेक्टिव सेशन भी है, तो मैं जी चाहता बिल्कुल। हूँ कि आपसे ज़्यादा इस्तेफादा करूँ। तो उसको मैं सिर्फ अखबार की हद तक। आप बताइए, अब अखबार की जो है खबर की जमा है, जाहिर है जानते हैं, ये एक मुख्तसर और जामे यानी लफ्ज़ है ना। बाज़ाब्ता उसकी कोई तारीफ करना ऐसे मुश्किल है, लेकिन माहिरीन ने इसकी जो तशरीह तारीफ के लिए जो कोशिशें की हैं और जिसका जिक्र हमें किताबों में तफसीली तौर पर मिलता है, तो इस लफ्ज़ की तारीफ का किसी हद तक तयन होता है। मिसाल के तौर पर खबर की एक तारीफ ये की गई कि जिसमें कोट जिसमें वाक़यात व हादसात और हालात का सही और गैर गैर जानिबदाराना बयान हो, है ना। या ये कहा गया कि ज़माने के वक्ती वाक़यात व हादसात या जो मसाइल के बयान को खबर कहते हैं। इसी तरह से अखबार के सिलसिले में जो यानी कहा गया कि ये एक मतबूआ मुद्दती इशाअत है, यानी जो मुअय्यना मुद्दत पर किसी फ़र्द, इदारा या तंजीम के तहत शाया होता है, और जिसमें मकामी और बैनुल अक़वामी ख़बरों के अलावा हालात हाज़रा पर तबसरे इदारिये और कालम शामिल होते हैं, है ना। तो इस्तिलाह में अब ये सब यानी खबर की और अखबार की ये सामने है आपके। तो इस्तिलाह में अखबार एक ऐसे जरीदे को कहते हैं जिसका काम हालात व वाक़यात, हादसात व सानहात की खबर पहुंचाना है। इसका मकसद खबरों की इशाअत है, और खबरों के जरिए अहम सदाकतें सामने आती हैं, और उसकी वजह से जाहिर है कि हम यानी इनरिच होते हैं, हमारी मालूमात में इजाफा होता है, इंसानी इल्म में इजाफा कह सकते हैं। फिर ये कि यानी एक नए नए सवालात जहन में आते हैं, कहना चाहिए कि जहन के दरीचे
گویا کہ کھلتے ہیں، ذہن میں ایک طرح سے کشادگی آتی ہے۔ تو یعنی یہ کہ اب یہ بات جو شروع میں کہی گئی کہ انسان یعنی فطری ذوق جو ہے، انسان کے فطری ذوق کا سامان مہیا کرنے کی غرض سے پریس کی ایجاد ہے نا، اور اس کا یعنی اخبارات کا وجود عمل میں آیا ہے نا، تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں انسانی نفسیات پوشیدہ ہے، پھر اس میں جو سیاست کا جو رشتہ ہے وہ ظاہر ہے، جگ ظاہر ہے، اور اس طرح سے یعنی اخبارات انسانی زندگی کے تجربے کو سمجھنے کا یعنی شعور بیدار کرتے ہیں، ہے نا۔ اگر اس کو یعنی ایک طرح سے کنکلوڈ کرنے کے لیے اور کہا جائے تو یعنی ان سب سے یہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک پی نارائن صاحب نے کہا ہے اسی کے متعلق، اس کو ایک کوٹ میں دہرانا چاہتا ہوں کہ یعنی کرونیکل کے ایڈیٹر کا یہ قول ہے کہ اخبارات عوام کے نظریات و خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں، عوام کو ہم خیال بناتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور عوام تک اطلاعات باہم پہنچاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان اطلاعات کی بنیاد پر اہم معلومات اور ضروری مسائل پیش کرتے ہیں، اور ان سب کی بنیاد پر عوامی شعور کی تربیت کرتے ہیں، ان کوٹ۔ یہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری چیزوں کا احاطہ ہوا اس حوالے سے۔ تو ایک اخبار جو ہے یعنی کہنا چاہیے کہ وہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ تاریخ کا وہ ترجمان بھی کہا جا سکتا ہے اس ذیل میں، اور یعنی جس میں اہم حقائق اور جو بھی واقعات ہیں اور حادثات ہیں ظاہر ہے کہ عوام کے حق میں مفید ہے یا عوام کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، یا جس میں عوامی ایک طرح سے کہہ رہے انٹرسٹ ہے، یہ اس کو ایک طرح سے اس کا ایک ان سے متعلق جو معاملوں کا لاہ عمل پیش کرتا ہے ایک اخبار عام طور پر۔ یعنی تو یعنی اخبارات ایک طرح سے کہنا چاہیے آسان لفظوں میں تو یہ کہ آنکھ اور کان ہیں عوام کے، کہہ سکتے ہیں ہم اخبارات عوام کی آنکھ اور کان ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے حقوق کی حفاظت اور مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیے کہ ان کی جو اشاعت ہے اخبارات کی، اور یا یہ اس کا جو ڈیوریشن ہے، جو پیریڈ ہے، اور مواد کے اعتبار سے بھی یہ مختلف ہوتے ہیں، اور اس کو اگر کنکلوڈ کرنے کے لیے کہا جائے کہ وہ اس کو دو چار یعنی یہ کہ مواد کے اعتبار سے اور مدت اشاعت کے اعتبار سے وہ مختلف ہیں، تو ان میں سب سے مقبول جو ہے وہ روزنامہ ہے نا، یعنی ڈیلی جو اخبارات شائع ہوتے ہیں، ہے نا، تو سب سے مقبول صورت روزانہ شائع ہونے والے اخبارات کی ہے، اور جو روزنامہ بھی کہلاتے ہیں۔ تو ان کا تعلق یعنی بنیادی طور پر خبر کی یعنی خبر و اطلاعات کی ترسیل سے ہے نا، اور یہ جو ہے روزانہ پیش آنے والا واقعات اور عام دلچسپی کی چیزوں اور یعنی ایک طرح سے جو اس کی ترجمانی کا کام کرتے ہیں، ہے نا۔ تو بنیادی طور پر ایک روزنامہ جو ہے وہ زیادہ تر یعنی جس میں خبروں کی ترسیل ہوتی ہے نا، اور اس تک محدود رہتا ہے، لیکن ضمناً وہ افکار و نظریات کا کام بھی اس میں ہوتا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے یو آلریڈی نو دیٹ، ہے نا۔ اداریہ ہے جو کسی بھی اخبار کا ایک سب سے اہم حصہ ہوتا ہے نا، تو اس سے اداریوں سے یا کچھ جو ویریس آرٹیکلس ہیں، جو الگ الگ لیکھ اور مضامین اور مقالے ہیں، اور ان کی مدد سے وہ یعنی ضمناً افکار و نظریات کا پر بھی فوکس کرتا ہے، لیکن اولین کام جو ہے عوام تک اس کا خبروں کو پہنچانا ہے نا۔ اور جو یعنی یہ جو روزنامے ہیں یہ مختلف ذریعوں سے حاصل ہونے والی خبروں کو گویا کہ صحیح تناظر میں، صحیح پرسپیکٹو میں وہ پیش کرتا ہے۔ اور اب اس ضمن میں ایک ذکر یہ کہ اب ظاہر ہے کہ یہ پورا ایک نظام ہے گویا کہ جس میں خبریں آتی ہیں، اور بڑے اخبارات جو ہیں اس میں کس طرح سے خبریں آتی ہیں، اور پھر یہ کہ بہت ساری خبریں آتی ہیں تو اس میں مسئلہ کیا درپیش ہوتا ہے
کہ بھائی کون سی خبر شائع کی جائے اور کون سی نہیں کی جائے، ہے نا. اور یعنی تو ہر طرح کی خبر اور تمام خبروں کو شامل کرنا ایک ظاہر ہے چیلنج کا کام ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عملہ ہے، یعنی یہاں خبروں کی جو اہمیت ہے، اس کے جو تکنیکی پہلو ہیں ان سب پر غور کیا جاتا ہے. جو اس سے وابستہ افراد ہیں، جو لوگ ہیں، وہ کرتے ہیں کہ کون سی خبر یعنی جو قابل اشاعت ہے اور کون سی نہیں ہے، کس کو قبولیت دی جائے. تو اب اسی سے آپ دیکھیے کہ جو فرنٹ پیج نیوز ہے، یا ان کا جو بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے اخباروں کا ہمارے سامنے ہے کہ یعنی ملکی خبریں ہیں، غیر ملکی خبریں ہیں، اسپورٹس کی خبریں ہیں، انٹرٹینمنٹ کی خبریں ہیں، الگ الگ یعنی وہ فیچر ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس میں بھی یعنی وہ ایک پورا یعنی سمجھیے پوری دنیا آباد ہے اس میں. پھر یہ کہ ان کے جو ان میں صفحات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے نا، کہ پیجز ہیں تو لمیٹڈ پیجز ہیں بھائی، 8 صفحے کا، 12 صفحے کا، 16 صفحے کا جو بھی ہے. تو اس میں یعنی ایک بہرحال تو یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جو کامنلی یعنی ایک انڈرسٹوڈ ہیں اور آپ کے ذہن میں ہے. تو ان تمام خبروں میں سے یعنی جو ملتی ہیں اخبارات کو، تو جو قابل اشاعت خبریں ہیں اس کو یعنی چھانٹ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کی جو اہمیت ہے اور جو صداقت، تازگی اور تاثیر و افادیت کے ساتھ اس میں یعنی اور بھی ایلیمنٹس ہیں جس پر دھیان دیا جاتا ہے. اور پھر یعنی جس میں ابھی میں نے کہا کہ اس کی جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اخبار کی یعنی اس طرح کی نوعیت کیا ہے، پھر اس کی جو سرکولیشن ہے یا تعداد اشاعت ہے وہ کیا ہے، کہاں سے چھپ رہا ہے، مقام اشاعت ہے، پھر صفحات اور پیجز ہیں. تو ان سب کا یہ سب مد نظر چیزیں ہوتی ہیں. اور صاحب اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ کہنا چاہیے کہ خبروں کے پیشکش کا ہوتا ہے، اس کو پریزنٹ کیسے کیا جائے. تو جو تو یہاں بھی یعنی یہ بات یہ ہے کہ جو خبریں موصول ہوتی ہیں اخبارات میں، تو وہ ایک طرح سے خام ہوتی ہیں را مٹیریل کے طور پر، اور خام مواد کے طور پہ ہوتی ہیں، اور اس کو ظاہر ہے کہ قاری کے لیے دلچسپ اور پر اثر بنا کر پیش کیا جاتا ہے. تو اور اس کے لیے خاص طور سے کہ واضح اور سادہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ نہیں. تو ان یعنی پھر دیکھیے کہ ان میں سرخیاں قائم ہوتی ہیں، یعنی ہیڈنگ لگائے جاتے ہیں، اور سہ سرخی اور کیا. تو یہ سب جو یہ سب یعنی انجام دیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں اخبارات کے دفاتر میں، تو یہ انہی کی بنیاد پر یعنی اخبارات یعنی جو خبروں اور مواد کی یکسانیت کے باوجود ان میں سملرٹی ہوتی ہے. ظاہر ہے کوئی بڑا واقعہ ہوا تو اس کو ہر اخبار اپنے اپنے طور پر پیش کرتا ہے، تو یہاں یکسانیت ہوتی ہے مواد میں اور خبروں میں، لیکن انہی سب کے باوجود وہ اپنا ایک الگ اور مخصوص رنگ لیے ہوتے ہیں، اور جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ ہمارے مشاہدے میں ہے. اب آئیے روزناموں کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ہے یعنی ہفت روزہ اخبارات کا، ہے نا، ویکلی جس کو کہہ لیجیے ہم نے، ساپتاہک، ہے نا. اس سے بھی ہم لوگ باخبر ہیں کہ وہ ہفتے میں ایک بار شائع ہوتا ہے. تو یہاں ظاہر ہے کہ خبروں سے زیادہ یعنی چونکہ تازہ خبریں تو نہیں ہوں گی، ظاہر ہے یہ یعنی ایک ہفتے بعد شائع ہو رہا ہے، تو اس کی خبروں کی جو اہمیت ہے وہ ثانوی ہوتی ہے. یہاں جو ہے وہ افکار و نظریات کو، ہے نا، وہ یا خبروں کے پیچھے کی جو کہانی ہے اس پر زور دیا جاتا ہے عام طور پر. اور یعنی واقعات صرف خبر کے طور پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کا پوری تفصیل ایک مفصل کہنا چاہیے کہ، اور پھر عمل، رد عمل کے ساتھ وہ شائع ہوتا ہے. پھر اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہفتے بھر جو واقعات یعنی جو ہفتے بھر کی خبروں میں اور جو کچھ پیش واقعات کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں، ہے نا، ان پر زیادہ یعنی فوکس رہتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بھی سامنے لایا جائے. تو یہاں صرف ایسی خبریں ہی شائع ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ جن کو ریپیٹ کرنا اور دہرایا جانا ضروری ہوتا ہے نا. وہ ایک چیز ہے. تو حالانکہ اس کی بلکہ کہنا چاہیے یہ ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ بعض خبریں ایسی شائع ہوتی ہیں
کہ ہم چاہتے ہیں اس کا فالو اپ ہو, ہم جاننا چاہتے ہیں ایز اے قاری, ایز اے ریڈر, کہ ارے اس کا کیا ہوا, کوئی خبر پرانی آئی اور اس کے بارے میں ہمیں یعنی پتہ نہیں چلتا کہیں سے, کیونکہ وہ خبر پرانی ہوتی ہے, اس کو کوئی اس کو فالو اپ نہیں. یہ ایک الگ, یہ اپنی ایک مشاہدے کے طور پر میں نے آپ سے عرض کیا, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں ہفت روزہ جو اخبار ہے اس میں ظاہر ہے جب واقعات و حالات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا جائے گا تو جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہے نا, اس میں کسی مخصوص فکر و نظر کا اظہار ہوگا, ہے نا, اور پھر یہیں سے یعنی کسی اخبارات کے مخصوص مکتب فکر کی نمائندگی جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں اخبارات جو اس طرح کے ہوتے ہیں, اور اس طرح مختلف اخبارات جو ہے وہ گویا کہ مختلف نظریات کے جو یعنی ایگزسٹنگ جو آئیڈیولوجیز ہیں اس کے ترجمان ہمیں نظر آنے لگتے ہیں. پھر آئیے صاحب کہ اخبارات کے اور قسم, یعنی ایک 15 روزہ بھی ہے ساپتاہک کے بعد, ہے نا, جو یعنی جس کو کوارٹرلی کہہ سکتے ہیں. 15 روزہ ہے نا, ہفت روزہ اور 15 روزہ ہمارے یہاں ہے 15 روزہ اخبار. اور وہ اخبار ہے اس میں بھی خبر کی جو تازگی ہے وہ مقصد نہیں ہوتا, بلکہ جو پس پردہ جو عوامل ہیں, ہے نا, اس خبر کسی خاص خبر کے پس پردہ اور اس کے یعنی اس کے کنٹیکسٹ میں جو کچھ عوامل کار فرما رہے اس کو یعنی ایک مخصوص فکر کی ترجمانی ایک طرح سے کہنا چاہیے شارٹ کٹ میں کہ وہ مقصود ہوتی ہے. تو ان میں جو یہ 15 ڈیز والے جو اخبارات ہیں ان میں مختلف مضامین کے ذریعے, ہے نا, اخبارات جو ہے وہ اپنے نظریے اور نقطہ نظر کے اعتبار سے پیش کرتے ہیں, ہے نا, اور ہر اخبار کا اپنا الگ الگ وہ ہوتا ہے نقطہ نظر بھی اور نظریہ بھی. تو یہ جو مواد اور پیشکش کے لحاظ سے یہ یعنی اس ہفت روزہ سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتے, لیکن ہاں تکنیکی ضرورتوں کے تحت یہ ایک طرح سے 15 روزہ 15 دن میں نکلتے ہیں. اب یہ یعنی میں نے کوشش کی کہ اخبار اور یعنی ظاہر ہے کہ بہت ہی یعنی مختصر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہاں تک آیا میں. اس کے بعد یعنی آپ جس کے لیے میں نے شروع میں ہی معذرت کی کہ وہ رسائل پر ذکر جو دوسرا اس کا اہم حصہ ہے کہ جس میں ماہانہ ہے, 2 ماہی ہے, سہ ماہی ہے, شش ماہی ہے, تو اس میں رسائل کا اور یعنی یہ دیکھیے کہ وہ یعنی خبر سے اس کا اتنا تعلق نہیں ہوتا, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عوام سے زیادہ خواص سے وہ مطلب ہے, لیکن وہ بھی چونکہ مطبوعہ اس کا پریس میں وہ آتا ہے اور رسائل ایک اہم اور یعنی وہ حصہ ہے, لیکن اس پر یعنی اس پر میں اپنی گفتگو نہیں کروں گا اور اپنی بات کو یعنی اختتام کی طرف لاؤں گا, کنکلوڈ کرنا چاہوں گا آپ سب کی اجازت سے کہ یعنی پھر اس میں یعنی ظاہر رسائل کا جب ذکر آئے گا تو ادب اور زندگی اور ادب اور زندگی کا جو تعلق ہے اور پھر کس طرح سے زندگی کے مسائل کا ادبی اظہار ہے, یہ سب باتیں ہوں گی اور بہت ہی یعنی ایک مفصل اور وقت بھی درکار ہوگا. اور ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ اس یعنی ورچوئل اس میں یعنی ظاہر ہے یہ نعمت غیر مترقبہ ہی کہیں گے ہم, ایک دور دراز یعنی آپ لوگ کہاں ہیں اور میں یہاں دلی میں آپ سے روبرو ہوں, تو یہ کہ اس کو میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے موجودہ زمانے میں بھی جب ترسیل کے دوسرے بہت سے ذرائع مقبول ہیں, ہے نا, تو لیکن پھر بھی یعنی جو اخبارات ہیں اور جو رسائل بھی ہیں ان کی ضرورت قائم ہے. آج تو ہم لوگ نیو میڈیا کے عہد میں ہیں, اب اس نیو میڈیا کی تفصیل میں آپ جائیے تو آپ نوجوان زیادہ واقف ہیں, وہ پوری فہرست ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو میڈیا کے ذیل میں یعنی کیا کیا چیزیں آئیں گی. ویب سائٹ, بلاگ ہیں, اسٹریمنگ آڈیو اینڈ ویڈیو, چیٹ روم, ای میل, آن لائن, سوشل میڈیا اینڈ شیئرنگ پلیٹ فارمس ہیں, موبائل ایپس, ویب ایڈورٹائزنگ, ورچوئل ریئلٹی انوائرمنٹس وغیرہ, یعنی نیو میڈیا. وی آر لیونگ ان اے ورلڈ آف نیو میڈیا, اور نیو میڈیا کے ہے اور سب کی ظاہر ہے اپنا دائرہ کار ہے, لیکن یعنی ان سب کے باوجود عوامی ذرائع ترسیل یا ابلاغ عامہ کے طور پر پریس کی جو اہمیت ہے وہ آج بھی مسلم ہے, باقی ہے. اور سماج میں خاص طور پر جو تعلیمی یافتہ اور ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے تو اس میں یہ پریس آج بھی ایک اہم رول ادا کر رہا ہے, ایک
कहना चाहिए कि रिमार्केबल रोल अदा कर रहा है आज भी, और जिसका कोई मैं समझता हूँ कि दूसरा बदल नहीं, अल्टरनेट नहीं है। हाँ है, मतलब एक यानी एक फौकियत भी दी जा सकती है बाज मामलों में, लेकिन जो यानी जो ऑथेंटिसिटी है या जो प्रिंटेड यानी है, यानी जो शाया शुदा मवाद है, उसके मुकाबले में जो दीगर जगहों पर चीज़ें हैं या खबरें हैं या इंफॉर्मेशन है, उसको उस कदर से, और ये यानी गुफ्तगू भी और अगर की जाए तो बहुत तवील होगी, तो ये कि इसका कोई दूसरा यानी जरिया नहीं है, इसकी अहमियत और अफादियत आज भी मौजूद है। तो आखिर में ये कहूँगा कि सुने हुए और देखे हुए और पढ़े हुए में जो नफ्सियाती फ़र्क है, उसने जो है वो प्रेस को आज भी अपने तौर पर मौसर और मकबूल जरिए के तौर पर मजबूती से कायम रखा है। इन्हीं चंद मेरा बातचीत के साथ और यानी आपसे आपका एक बार फिर आप तमाम लोगों का समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे अंदाज में हमारे तलबा के सामने बहुत सारी बातों को आपने सामने रखा। शुरका में से किसी को कोई सवाल है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या कोई आपको बात समझ में नहीं आई, कोई बात मुबहम है जिसकी आप वजाहत चाहते हैं, या आपने इल्म में इजाफे के खातिर कोई आप सवाल कायम करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ज़रूर पूछिएगा। आप खुद को अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। खामोशी इस बात का मज़ा है कि आप लोग के जहन में कोई सवाल नहीं है। हाँ जी जी, पूछिए। हाँ पूछिए। आपसे एक छोटा एक सवाल अर्ज करना है कि डॉक्टर साहब, अभी अखबारात का जो लेक्चर हमने सुना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, हमें एक मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा एक सवाल है जी डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है ऐसा है कि अभी जो मीडिया आने के बाद मतलब टीवी चैनल्स वगैरह में तो अखबार का वो विखार कम हो गया है। जो भी हमें फ्लैश न्यूज़ वगैरह जो मीडिया में मिल जाती है वो तो अखबार से नहीं मिलती, पुरानी अखबार ही खबर ही हम जो है दूसरे रोज मिलते हैं, तो इसका कुछ विखार कम हो गया है मेरे ख्याल में। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब जी, आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। नहीं, ये सही फरमाया आपने, लेकिन इसके बावजूद मैंने अर्ज किया आखिर में गुफ्तगू में कि वो सब जाहिर है कि न्यू मीडिया का अहद है, और आप जिस तरह से सोशल साइट्स उस पर यानी उसकी तरसील, और उसमें यह है कि कोई वाक़या कहीं हुआ और मिनटों में सेकंडों में आप देखिए कि चैनल्स आप देखते हैं तो वो हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, एक कंपटीशन है, मुकाबला है, सबसे तेज हम, सबसे आगे हम, 24/7 है ना भाई, 24 घंटे यानी खबरों पे नजर है, और या हर लम्हे कह लीजिए। तो वो है, सही है कि उसकी यानी एक उसमें अगर कंपैरिजन करें तो ये है कि वो कम वक्त में बहुत उसका दायराकार और यानी ये है कि बढ़ जाता है, और लेकिन ये चूंकि एक तो ज़मानी तौर पर ये एक तकद्दुम इसको हासिल है, यानी सबसे पहले प्रिंट है ना, प्रिंट है, और इन सब के बावजूद भी मैंने आखिर में ये कहा कि इसकी अहमियत है मौजूद, तो उसकी एक यानी वक़्त कहना चाहिए जो आप कह रहे हैं कि उसकी नहीं है, यानी पुरानी खबर है, लेकिन जैसे हम मिसाल के तौर पर यूं समझें कि कोई खबर कहीं शाया हुई चाहे रेडियो पे, या तो अब रेडियो की खबर एक बार आपने सुनी और वो दोबारा नहीं सुन सकते जब तक कि उसका रीटेलीकास्ट ना हो, दूसरी बार नशर न किया जाए। और या फिर उसी तरह वीडियो आपने देखा तो अब ठीक है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और चीज़ें स्टोर हो रही हैं, उसको बार बार फिर आप देख सकते हैं, और यानी उस है, लेकिन जितनी आसानी ये प्रिंटेड यानी कोई भी खबर, यानी यहाँ एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, ठीक है, नहीं वहां देखिए कि उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन नहीं है, जो भी आया कुछ भी आया बोल गया, ये बोले हुए और सुने हुए, लेकिन यहाँ है कि बहुत ही एक जिम्मेदारी आयद होती है कि हम यानी रिटन है, लिखित है, तहरीर शुदा है ना, छप गया, अब छपी हुई चीज की है, उसको यानी रिप्रोड्यूस करना, उसको रेफरेंस देना, वो भी कदरे आसान होता है इन कंपैरिजन टू द मीडिया यू यानी रेफर्ड टू, यानी जिसमें आप देखते हैं कि जो फ्लैश के जरिए से बहुत सारी खबरें, तो ये नो डाउट कि इसमें उसको फौकियत हासिल है, तकद्दुम हासिल है कि वो, लेकिन जहां हम कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी, अब एक इससे जरा हट के मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे आजकल नौजवान है वो रिलाई करते हैं इस पर, यानी
गूगल इज सपोज टू बी द महागुरु। कहते हैं कि भाई गुरु की हमें जरूरत नहीं है, महागुरु आ गया है एंड दैट इज गूगल। भाई कुछ भी मामला हो गूगल से पूछ लो, है ना। तो कुछ भी आप पूछेंगे तो वो यानी एक चीज पूछेंगे वो 1000 चीज बताएगा, बला बला बला, आप एक चीज। तो लेकिन वहां एक सवाल होता है, ये मैं अपने जाती मुशाहदे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, कि वहां ऑथेंटिसिटी, कि ऑथेंटिक है या नहीं, हम कैसे रिलाई करें उस पर। तो चाहे खबरों के मामले में, चाहे जो कुछ रेफरेंस हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो आज भी हम यानी लाइब्रेरीज में जाते हैं, जो रेफरेंस बुक है उसको कंसल्ट करते हैं कि भाई वो जो शाया हो गया वो एक रेफरेंस ऑथेंटिक। नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है आजकल वो विकिपीडिया है मसलन, कह लीजिए कि साहब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और उसको दुनिया में कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन द ड्रॉबैक इज, हाँ तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि गूगल महागुरु है और गुरु की अहमियत नहीं है, लेकिन ये नहीं है, ये एक तरह का इल्तबास है, ठीक है। एक उसको तलबा के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप समझिए कि वो नो डाउट के महागुरु है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन देता है, आपको सूचनाएं देता है, नॉलेज नहीं देता है ना। नॉलेज और ज्ञान के लिए जाहिर है कि हमें किताबों और जो मतबूआ चीज़ें हैं या जो हमारे असातिज़ा हैं उनसे हमें रुजू करना पड़ता है ना। और असातिज़ा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके क्लास में है वही उस्ताद है, आपके यानी आपके पेरेंट्स आपके उस्ताद हो सकते हैं, आपके यानी बड़े भाई बड़ी बहन, आपके दोस्त अहबाब, कोई भी जिससे आप सीखते हैं वो आपका उस्ताद है। ये मतलब ज़ाती है मेरा जो अपना ख्याल है। तो आपकी बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब, तो वही है कि ऑथेंटिसिटी का मतलब कि अब जैसे मैं भी मिसाल दे रहा था कि साहब विकिपीडिया पे कोई चीज़ है, अब वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एनीबडी कैन यानी चेंज द फैक्ट, कोई भी जो हकीकत है यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, कोई इत्तला है, तो उसको कोई भी उसको एडिट कर सकता है उसमें यानी। तो अब ऑथेंटिसिटी का तो मसला है ना। मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जी 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 डॉक्टर साहब, एक वो मुतय्यन करना होगा कि ऑथेंटिक क्या है। तो उस लिहाज से भी और भी इसकी वजह से यानी अखबारात की अहमियत और छपे हुए इसकी अहमियत है आज भी। तो ऐसा नहीं कि उसने रिप्लेस कर दिया है ना। आप देखिए कि अब वीडियो विजुअल भी आप देखते होंगे तो उसमें रिटर्न अब चीजें आती हैं, लिखी हुई है ना। तो अब वो तो अलग है कि मीडिया और एक तरह से मल्टी मीडिया और बहुत सारी चीजें आ गई कि बैक वक्त समी भी है, बसरी भी है। और तो इसका, हाँ ये सही कहा आपने कि इसका ताल्लुक एक बिल्कुल एक पढ़े लिखे समाज से है। जाहिर है कि जो अनपढ़ होगा उसके लिए अखबार तो है नहीं, लेकिन रेडियो और टेलीविजन है ना। रेडियो तो आम के लिए है कि बिल्कुल कोई भी जो पढ़ा लिखा है वो भी और नहीं पढ़ा लिखा सबके लिए है वो। तो वहाँ अब इसकी फिर एक तह बहता बहुत सारी चीजें आएंगी कि भाई जबान का इस्तेमाल है ना, और भी जो यानी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो सब जाहिर है कि उसमें इंक्लूड होंगे। तो आई होप इट मेक सेंस, और मैंने कोशिश की आपको अपने तौर पर यानी मुतमईन करने की। और मे जी भी डॉक्टर, आपके जहन में अगर कोई बात हो तो आप बताइए। देखिए ये सेशन अमानुल्लाह साहब ने रखा था और मेरे लिए वाकई एक फख्र की बात है, एक समझिए बहुत अच्छा लग रहा है ये मेरे लिए कि आप सबसे गुफ्तगू का मौका मिला है। और जाहिर है कि वी ऑल आर लर्नर्स, हम हमेशा लर्नर रहते हैं, है ना, हर लम्हे सीखते हैं और ये जी सिलसिला जी गोद से बिल्कुल गोद तक सही चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैंने जो कह दिया वो हरफ आखिर है और जाहिर है, लेकिन हाँ कुछ इनपुट्स आप कर सकते हैं। और इस तरह से यानी जो है टू वे ट्रैफिक कहते हैं ना इसको, कि आदान प्रदान विचारों का और ख्यालात का और नॉलेज का एक्सचेंज एक तरह से इन सब मौके पे होता है। तो यानी अमानुल्लाह साहब यानी एक बार और शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने ये मौका इनायत फरमाया, और आपका पूरा शोबा और तमाम दूसरे जो रफ़ाए कार हैं आपके, वो सब कि उन्होंने यानी इस अच्छे मौके के लिए मुझे ये यानी याद किया और ये मौका इनायत किया। जी बहुत खूब डॉक्टर साहब। बहुत बहुत असल में ये धन्यवाद प्रोग्राम है ही तरबियती प्रोग्राम, इसलिए हमने डॉक्टर जावेद हसन साहब को भी मदऊ किया था, क्योंकि आप जो है जिस अंदाज से अपने तलबा से पेश आते हैं वही सलूक हमारे तलबा से भी रहेगा। अब बिल्कुल हमारे तलबा से भी यही गुजारिश है कि ये कोई सेमिनार थोड़ी नहीं है, आपके इत्मीनान से सुने और ये इसमें आप सवाल कर सकते हैं। सवाल से मतलब क्या है, एक लाइव डिस्कशन हो सकता है। एक लाइव इंटरैक्टिव। हाँ जी जी जी। तो इस हिसाब से आपके अंदर भी सवाल करने का भी मादा पैदा हो, तलबा के अंदर वो भी सवाल करना भी एक महारत होती है। अब उसको भी आप जिला बख्शने के लिए उसको आप उसकी तरबियत भी है ना इस हवाले से आपकी हो जाएगी। आप इसीलिए मैं हर लेक्चर में यही कहता हूँ हमारे तलबा से कि आप
ضرور شریک رہیں اور سوالات بھی قائم کریں. یہ پروگرام ہے ہی تربیتی پروگرام رہنے کی وجہ سے اس میں ہمارے مہمان آپ کے سوال سے کوئی غلط زاویے سے نہیں سمجھیں گے، بلکہ صحیح تناظر میں اور اس کو پازیٹیو انداز میں ہی لیں گے، کیونکہ آپ کی تربیت کے لیے ہی وہ بھی ہیں اور آپ کو تربیت کرنا اور آپ کے سوال سے وہ بھی خوش ہوں گے، کیونکہ آپ کے سوال سے بھی ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی کہ طلباء کے اندر ہم نے جو بات ابھی کہی ہے ان کے ذہنوں تک کہاں تک پہنچی ہے، یا سر کے اوپر جا رہی ہے یا تو ان کے فہم و فراست کے دائرے میں ہے. یہ بھی ان کو ایک حساب سے اس کا تعین قدر بھی لیکچر ہو جاتا ہے، لیکچر دینے والے کو ہو جاتا ہے. اس حوالے سے نا آپ کوئی بھی شکنے کی یا شرمندگی کا احساس نہ کریں، بلکہ آپ کھل کر یہاں پر گفتگو کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب نے بھی آپ کے سامنے گفتگو ہی کی ہے، کوئی مقالہ تو نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کوئی یہ نہیں سمجھیں کہ ہمارے لیکچر دینے والے مہمان آپ سے کوئی غلط تاثر نہیں لیں گے. آپ ضرور سوال قائم کر سکتے ہیں. میرے سوال سے بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک سوال کرنے والے سے دوسرے سننے والے کے ذہن میں جو بات رہتی ہے یا تو جو اشکال رہتی ہے اس کا ازالہ یا تو اس کی وضاحت اس کے سوال کے توسط سے اس تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو ایک دوسرے کے سوال سے دوسروں کو بھی فائدہ بھی پہنچتا ہے. ایک صحت مند روایت بھی ہے، اس کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے. میرا کہ اچھے ہماری لیکچر چل رہے ہیں. اگر آپ شرکا میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے یا پوچھنا چاہتے ہیں، روشن علی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. روشن علی صاحب. ہاں جی ہاں جی سر، میں جی میرا سوال تو نہیں ہے، مطلب میں ایک جانکاری لینا چاہتا ہوں سر. جیسے کہ ہم ایم اے اردو کا کورس کر رہے ہیں یونیورسٹی آف مدراس میں سر. اب میں سیکنڈ ایئر میں ہوں سر. اگر میں نے ماس کمیونیکیشن میں کوئی ڈگری نہیں لیا ہوا ہے، اگر میں جرنلزم میں جانا چاہوں پوسٹ گریجویٹ کے بعد، تو سر کیا طریقہ اپناؤں؟ اس کے بارے میں تھوڑا اگر آپ جائیں. اور ایک سوال ہے سر کہ آپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ فورتھ پلر آف ڈیموکریسی میڈیا کو کہا جاتا ہے، چوتھا استمبھ. تو سر آج سے 10 سال پہلے جو میڈیا کی پریبھاشا تھی، موجودہ دور میں شاید وہ میڈیا کی پریبھاشا نہیں رہا، کیونکہ نئی ذرائع خبر کا نئی طریقے سے کوئی ذاتی طور پر خبر بھی یہ کر رہے ہیں. تو سر کیا وہ کہنا صحیح ہوگا کہ میڈیا جو ہے ابھی بھی فورتھ پلر آف ڈیموکریسی وہ ہے؟ بالکل. آپ نے دو باتیں کی. ایک تو اپنے اس کے تعلق سے کہ گریجویشن کے بعد آپ یعنی ماس کمیونیکیشن کا کورس کرنا چاہیں تو ہاں یقیناً کر سکتے ہیں. اس میں یعنی 55% جو ان کا ہوتا ہے کہ بیچلر ان اینی ڈسپلین اینڈ وتھ ایٹ لیسٹ 55%، اور پھر ایک انٹرنس ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. کہیں بھی جائیں تو یا معلوم ہے یا جامعہ یا اور بھی کسی دیگر جگہ پر، تو وہ مقابلہ جاتی امتحان کے یعنی وہ لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے پورا نصاب موجود ہے جو ویب سائٹس پہ ہوتا ہے. اور اس کے خاص طرح سے اگر آپ کی دلچسپی ہے صحافت میں اور جرنلزم میں، اور یہ ذرا بہت ہی چیلنجنگ یہ ایک طرح سے ہے، یعنی آپ اس کو سمجھیے کہ لوگ شوقیہ آ جاتے ہیں اور یوں، لیکن اتنا آسان بھی نہیں جرنلزم اور صحافت. یہ خاص طرح کا ایک یہ لیتے ہیں کہ جیسے آج جو چلن ہے کہ صاحب کسی نے بھی ایک مائک لیا اور وہ یعنی اپنے آپ کو رپورٹر ہو گیا، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ اگر تو صحافت کا ایک بہت ہی یعنی ایک یعنی چیلنجنگ ایک ٹاسک ہے نا. یعنی کہا جاتا ہے، ہمارے بزرگ اور یعنی اساتذہ بتاتے ہیں کہ روز کنواں کھودو اور روز پانی نکالو. اس طرح اتنا جوخم بھرا کام ہے یہ. تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر آپ کا حوصلہ ہے اور ہمت ہے تو یقیناً آئیے. اور آج تو نوجوانوں کو آج کل آنے کی ضرورت ہے اس کمپیریزن میں کہ آپ ابھی جو دوسرا سوال آپ نے کیا اس کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اس فیلڈ میں آنا چاہیے. ہاں یہ ایک الگ ایک تشویشناک مسئلہ یہ ہے جو آپ نے یہ کیا کہ فورتھ پلر، لیکن اب اس کی وہ اس طرح سے افادیت برقرار نہیں ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہم سب کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ کس طرح سے جو اس کا ذکر شروع میں آیا، اور بلکہ اشارے میں ہم نے کوشش کی کہ جو ڈیگریڈیشن آیا یا جو ڈاؤن فال کہہ لیجئے، تو اس میں یہ بالکل یعنی شیشے کی طرح آیا ہے یا روز روشن کی طرح آیا مانتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ. اور پھر اسی سے پھر جو آپ کے کل کے سوالات تھے وہ بھی اس سے ہیں کہ کیسے ہم فرق کریں گے. تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک کہنا چاہیے کہ جو جس صحافت کی جرنلزم کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر ایک عجیب دور آ گیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے اور جس کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے. ظاہر ہے کہ ایک چیلنج ہے اور پھر یہ حالات بدلیں گے بھی.
تو جو ایتھکس ہے, اخلاقیات ہیں, وہ سب ہر اس میں ہے. تو ظاہر ہے کہ جرنلزم اور صحافت کی بھی جو ایتھکس ہے, لیکن ان اٹس ٹرو اسپرٹ وہ اب لوگ نہیں, مطلب یہ دیکھیے جو کہنا چاہیے کہ جھوٹ اور سچ کا کشاکش جو ہے رہا ہے صدیوں سے, ہے نا, اور ابھی بھی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, اور مطلب ایک شعر کے ذریعے میں اس کو سمجھانا چاہوں گا کہ انہی حالات کے تحت جو آپ کے ذہن میں بھی سوال ہے کہ صاحب اس دور میں استاذ محترم ہمارے خالد محمود صاحب ہیں, شعبے سے وابستہ تھے, اب ریٹائر ہو چکے ہیں, کہ اس دور میں ابلاغ کا مفہوم یہی ہے, نہیں سوری یہ شعر نہیں, دوسرا شعر, بہرحال دوسرا شعر یہ ہے کہ روز اخبار ہم سے کہتا ہے, روز اخبار ہم سے کہتا ہے جھوٹ کو سچ کے باب میں رکھیے. تو یہ تو ہے کہ چیلنج ہے, لیکن وہ, اور پھر یہ کل کی گفتگو میں بھی یہ بات آئی کہ آج جو ہے وہ 80% اور 90% خبریں ایسی ہیں کہ جس پہ جلدی سے یقین نہیں کر. تو یہ تو آپ سب کے مشاہدے میں ہوں گی چیزیں, اور وہ سب انسان اپنے اپنے فہم کے مطابق, اپنے اپنے شعور کے مطابق انالائز کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ ہاں صداقت کہاں ہے, کتنی ہے. جیسے ذاتی طور پر میں اپنی بات بتاؤں تو مجھے یعنی اپنے زمانے طالب علمی کی ایک بات یاد آتی ہے, اور وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. 2006 بہت زیادہ وقت نہیں گزرا ہے, 2005-6 میں جب میں ماس میڈیا کا طالب علم تھا, اور ہمارے اساتذہ نے بہت ہمیں یعنی ظاہر عزیز رکھتے تھے, اور ابھی بھی رکھتے ہیں. بعض اساتذہ ان میں سے رخصت ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے. تو کہنا چاہیے کہ ایک مضمون ہم نے لکھا, روشن علی صاحب, کہ میڈیا اور ہمارا سماج, ایک رائٹ اپ تھا چھوٹا سا, اور میں نے اپنے استاذ کو دکھایا کہ سر یہ میں نے اس زمانے میں جو کچھ ہم نے محسوس کیا تھا. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یعنی ظاہر ہے کہ اس میں نے اپنی تعریف کا کوئی پہلو نہیں ہے, بلکہ یہ صرف ضمناً ذکر کر رہا ہوں. تو انہوں نے صرف عنوان بدل دیا کہ اس کا عنوان کر لیجئے میڈیا اور بیچارہ سماج, چونکہ ہم سماج جو ہے وہ بیچارہ ہو چکا ہے, کچھ کر نہیں سکتا ہے نا. ہماری بیچارگی کو آپ ایک طرح سے کر سکتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور دو ہی آپشن ہیں, یعنی آپ دیکھیے یا نہیں دیکھیے, سنیے یا نہیں سنیے. اب اس میں آپ کیا کریں ہم, تو خاص طور سے یعنی تحریری اس میں تو نہیں, لیکن جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا جو دوسرے ذرائع ہیں اس میں اتنا یعنی ایک طرح سے مکر و فریب اور جھوٹ اور سچ یعنی خلط ملط چیزیں ہو گئی ہیں, ہے نا. اور اسی سے ایک نکلتی ہوئی بات ایک اور جو میرے ذاتی مشاہدے کی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا, ہو سکتا ہے آپ ایگری کریں, نہیں بھی ایگری کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوا, تو ایک عنوان صرف بدل دیا انہوں نے, تو اس سے معنویت بدل گئی. ہم نے لکھا تھا کہ میڈیا اور ہمارا سماج, انہوں نے کر دیا میڈیا اور بیچارہ سماج. اسی میں سارا یعنی اس میں یہ ہے کہ روز اخبار ہم سے کہتا ہے جھوٹ کو سچ کے باب میں رکھیے, یا اس دور میں ابلاغ کا مفہوم یہی ہے, سن اور طرح کی تو سنا اور طرح کی. یعنی عجیب و غریب معاملہ ہے, یعنی فیکٹ اور صداقت اس میں یعنی مرچ مسالہ لگا کر, اس میں توڑ مموڑ کر, ڈسٹورٹ کر کے, اور جو کچھ یعنی ایک فکشیس ایک چیزیں, اور یعنی مبہم یعنی اس کو یعنی سچائی کو ایسے یعنی اندیشوں میں لپیٹ کے, یا ان کو یہ جھوٹ کی چاشنی میں لپیٹ کے, یا ایسا ایک تانا بانا بن دیا جاتا ہے, ایک ایسا یعنی ایک حائل کر دیا جاتا ہے جس کو کہنا چاہیے پردہ حائل کر دیا جاتا ہے, اور جس کی تشریح آج جو کچھ لوگ بچے کھچے الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ جو سینئر صحافی ہیں ان کی گفتگو میں آپ دیکھتے ہوں گے, تو وہی ایتھکس ہے یعنی اخلاقیات ہے اس کی, اور وہ اس کو نہیں فالو کرتے. اب ظاہر ہے تو ان کا دین ایمان جانے, یہاں ایمانداری بھی ایک بنیادی چیز ہے, صداقت ہے, سچائی ہے, لیکن اس کو فالو نہیں کرتے ان کو, ہے نا. اور پھر یہ اسی کے ذیل میں ایک اور چیز جو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے, ظاہر ہے بہت ساری باتوں کا یہ نہیں ہم اوپنلی نہیں کر سکتے, لیکن آپ ایز اے طالب علم دیکھیے اس کو, اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے. مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی گودی میڈیا ہے, یا بکا ہوا میڈیا ہے, یا بلا بلا جو بھی نام دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی یعنی ایک اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ یا جو بھی ایک لفظ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں وہ تو سوال یہ نہیں ہے, اس کے پیچھے پڑتا ایک اور حقیقت ہے, اس کو ہمیں جاننا چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلا مثال کے طور پر بھی کچھ روز پہلے جو حالات تھے تو لوگوں نے کہا کہ میڈیا بک گئی ہے, میڈیا بلا بلا. ہم نے کہا نہیں, میڈیا بکی نہیں ہے. آپ دیکھیے نا کہ جو اس کے لوگ ہیں, جو اس کے مالکان ہیں, جو بھی یعنی جو عہدیداران ہیں, تو ان کا یعنی نظریاتی تعلق کہاں سے ہے,
वो आप देखिए, आपको हकीकत पता चल जाएगी। फिर उनका काम क्या है, उनकी यानी इख्तिसास क्या है, और देख लीजिए कि उसका परतव पूरा उनके चैनल में और उनके अखबारात में। आप मिसालें ले लीजिए बगैर नाम लिए हुए, जो 24/7 का दम भरते हैं और कि हम आपके लिए ला रहे हैं खबरें निकाल कर, वो क्या कुछ करते हैं, स्टूडियो में क्या पेश किया जाता है। या जो अखबारात हैं, जो अभी देखिए कि यानी किसान तहरीक के दौरान कितनी कॉपियां नजर आतिश की गई भाई मुआशरे में और समाज में एक तरह से। हालांकि वो वक़ार मजरूह हुआ, प्रिंटेड वो अखबार था, हम तो उर्दू का नहीं था, हिंदी का था, लेकिन बहरहाल। तो ये सब बातें हैं, और ये एक पूरा एक सिनेरियो है मीडिया का, और जो कि यकीनन हम सब के लिए तशवीशनाक है। और लेकिन हाँ, इसी में उम्मीद की एक किरण भी है। जाहिर है कि आप जैसे लोग और नौजवान, यानी जो ये आप लोग आगे आएंगे, और इंशाल्लाह मुल्क में हालात भी बदलेंगे। और फिर जब आप जैसे लोग यानी इस पेशे से आएंगे और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ को अंजाम देंगे, तो जाहिर है कि वो सब सिनेरियो चेंज होगा इंशाल्लाह ताला, है ना। हमें पुरुमीद रहना चाहिए हर हाल में, और यकीनन मैं भी पुरुमीद हूँ। और भाई आखिर में मैं शुक्रिया अदा अपने उस्ताद का भी करना चाहूँगा, प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब, जिनकी वजह से जाहिर है मैं अमानुल्लाह साहब के राब्ते में आया। और उनका कल एक बहुत अच्छा लेक्चर यानी शुरू से आखिर तक हमने यानी समात किया हम सब ने, और आप तमाम लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की, तो मुझे खुशी हुई। और अमानुल्लाह साहब ने मेरा मुफस्सल तारुफ कराया, अगरचे उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ यकजहान ममनूनम। और उस्ताद का शुक्रिया जाहिर है कि वो शहजाद साहब की निगरानी में ही मैंने अपना एमफिल का मकाला लिखा, पीएचडी की थेसिस लिखी, और उनकी सरपरस्ती रहती है। वो हमें यानी हमें अजीज़ रखते हैं, तो ये हम किसी भी तालिब इल्म के लिए फ़ख्र की बात है। और मैं अपने आप को बहुत यानी खुशकिस्मत मानता हूँ कि असातिज़ा की शफ़क़त और उनकी मोहब्बत शामिल हाल रही है इब्तदा से, अभी भी है। और आप तमाम शुरका का यानी फ़र्दन फ़र्दन मैं यानी शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि आपने यानी इस हमारी गुफ्तगू यानी आपने समात की, और मैंने आपकी समा खराशी की, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, इंशाल्लाह किसी मौके पर बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आज। होगी। मैं समझता हूँ कि आज का जो ये लेक्चर रहा है, ये बेहतरीन रहा है। दोनों तरफा गुफ्तगू रही। हमारे तलबा ने भी आपसे सवालात कायम किए थे, और आपने बहुत अच्छे अंदाज में उनको जवाब भी दे रहे थे। ये बहुत अच्छा माहौल रहा आज का। मैं समझता हूँ कि अब हमारे तमाम शुरका के जहन में जो सवालात रहे, सब है ना यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं। अब मैं बिलख़ुसूस आपका ज़ाती तौर पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्यों आपने हमारे कहने पर बहुत जल्दी यानी हमने आपको ज़्यादा वक्त नहीं दिया कि आप कुछ सोचकर एक नया उन्वान दें, लेकिन मुख्तसर सी नोटिस में आपने इमीडिएटली हमारे दावत को कबूल कर लिया, और हमारे तलबा के लिए आपने अपना वक्त सर्व किया है। इसके लिए मैं अपने तौर पर आपको तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। रस्म हदिया तशक्कुर के लिए, क्योंकि हमारे तलबा को भी सामने आकर कुछ कहना है, ताकि उनके अंदर भी वो कहने की सलाहियत उजागर हो। तो इसलिए हमने हर एक लेक्चर में एक रस्म रखी है कि हदिया तशक्कुर कोई ना कोई एक तालिब इल्म करेगा। उस हवाले से आज मैं गुजारिश करूँगा, आज एमए उर्दू की साल अव्वल की तालिबा ताहिरुन्निसा से, कि वो आप हमारे मेहमान का शुक्रिया अदा करें। ताहिरुन्निसा जुड़ी है ना, आप खुद को अनम्यूट कर लें, मेहमान का शुक्रिया अदा करें। अच्छा, ताहिरुन नहीं तो सैयदा रईसा। हो सकता है उनके नेटवर्क के प्रॉब्लम से वो निकल चुकी हैं। ताहिरुन्निसा आप कर दीजिए। ताहिरुन्निसा नहीं तो सैयदा रईसा। सैयदा रईसा नहीं तो आयशा सिद्दीक़ा कीजिए, या अब्दुल लतीफ कीजिए। खुद को अनम्यूट कर लीजिए आप। नाज़िया आया तो आप कर दीजिए। जी सर, मैं हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मैं आज के इजलास के सर आज के लेक्चर के दिए गए जावेद हसन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने उनके
हमारे मालूमात में इजाफा किया और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा आपका, इसका मैं समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करती हूँ और तमाम शुरका का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, अपनी शिरकत के जरिए कामयाब बनाया। जज़ाकल्लाह सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फिर एक मरतबा आपका। इंशाल्लाह बहुत फिर शुक्रिया कोई मान एक और साहब, मौजू को इंशाल्लाह लेकर फिर हम कोई एक और तकरीब में इंशाल्लाह जुड़ेंगे। जरूर इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह लेक्चर के बाद में फिर आपसे मैं राबिते में रहूंगा इंशाल्लाह। जरूर, बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुरका, आज का प्रोग्राम यही खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल का जो प्रोग्राम हमने ऑफलाइन शेड्यूल किया था, लेकिन ऑफलाइन अब नहीं होगा क्योंकि अभी तय हो गया है कि कल हमको ऑफलाइन में नहीं जाना है यूनिवर्सिटी में, तो कल का प्रोग्राम भी ऑनलाइन पे होगा और 2 प्रोग्राम होंगे कल के। एक अरबी में, अरबी सहाफत की तारीख हिंदुस्तान में और उसके असरी तकाज़े को लेकर एक लेक्चर होगा, और फिर उर्दू में, हाँ ठीक है, उर्दू का एक लेक्चर होगा। डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब जो मजलूम कॉलेज के प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हैं, वो अपना लेक्चर पेश करेंगे उर्दू मास मीडिया के हवाले से। इंशाल्लाह कल हम सुबह में 11 बजे जुड़ेंगे। आज का प्रोग्राम जो 3 बजे था, अक्सर प्रोग्राम मेहमानों की सहूलत के मुताबिक हम शेड्यूल करते हैं, तो कल का जो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह 11 बजे होगा। फिर परसों जो प्रोग्राम होगा, हमारे तमिलनाडु की एक मारूफ शायरा और एक अदीबा और एक खातून प्रोफेसर डॉक्टर परवीन फातिमा साहिबा का लेक्चर होगा, परसों होगा। शायद वो हमने सुबह में शेड्यूल किया था, लेकिन वो दोपहर में होगा इंशाल्लाह। वो अभी हम आपको कल तक पता कराएंगे, आपको ग्रुप में उसका शेड्यूल देंगे और उसकी लिंक भी भेजेंगे। आप ये प्रोग्राम में ज़रूर शरीक रहेंगे, हिस्सा लेते रहिएगा। अपने तासुरात का आप उस लिंक में ज़रूर दर्ज कीजिए। ये प्रोग्राम 1 माह पर मुश्तमल है। हम तकरीबन 3 हफ्ते प्रोग्राम के पहले ही आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक ये प्रोग्राम को हमको तकमील तक पहुंचाना है। और इस सिलसिला में एक और मरहला भी है जो इंडस्ट्रियल विजिट का है। उसके लिए हमने द हिंदू पर्चे से मुतालबा किया है, अगर वो हमको इजाज़त दे देते हैं तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जाएंगे। फिर कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप तमाम का फिर एक बार से शुक्रिया, हमारे मेहमान का फिर एक बार से शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया डॉक्टर अमन साहब।